अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज मैं समझता हूँ कि मुख्तसरन 10-12 मिनट एक हदीस के ऊपर मैं बात करना चाहूँगा और उस पर बात करना ज़रूरी है, क्योंकि कुछ लोग इस तरह की अहादीस को जब पढ़ते हैं और ख़ुसूसन वो तर्जुमे के ऊपर रिलाय करते हैं, तो उनके ज़हनों में शुकूक व शुबहात का आना तक़रीबन तय है। और ज़ाहिर है कि हदीस का बैकग्राउंड, उसके उसकी जो बलागत है, उसके जो मानी हैं, ये सारे के सारे अगर आपके सामने रहेंगे तभी आप किसी चीज़ की हकीकत तक और उसकी तह तक पहुँच सकेंगे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर बहुत से उँगली उठाने वाले ये दावा करते हैं कि रसूल अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फ़हाशी, फ़ुहश-गोई और गालियों के कल्चर को अलियाज़ बिल्लाह फ़रोग़ दिया है और उसको प्रमोट किया है। और उसके दावे के तौर पर, उसकी दलील के तौर पर वो 1-2 हदीसें भी पेश करते हैं। हदीसें सही हैं और ये रवैया बिल्कुल गलत है कि जहाँ आप फँसे, वहाँ आप हदीस का इनकार कर दें कि नहीं, ये नहीं हो सकता। क्योंकि अगर आप ये कह रहे हैं कि ये नहीं हो सकता, तो आपने एक पोज़ीशन ले ली और वो पोज़ीशन ये है कि मेरी अक़ल और मेरा जो कल्चर है या मेरी जिस तहज़ीब से वाबस्तगी है, वो तहज़ीब, वो कल्चर दरअसल रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को जज करेगा, मेरी अक़ल जज करेगी। आपकी अक़ल पहले ये तय हो कि स्टैंडर्ड नहीं है। ये सारी दुनिया जानती है कि किसी एक इंसान की अक़ल स्टैंडर्ड नहीं होती, इल्ला ये कि वो ऑब्जेक्टिव रियलिटी हो, यानी सारी दुनिया उसी चीज़ को मानती हो, तो आप उसको स्टैंडर्ड कह सकते हैं। लेकिन कुछ लोग मानते हों, कुछ लोग ना मानते हों। एक इलाके के लोग मानते हों, दूसरे इलाके के लोग ना मानते हों, तो एक इलाके के लोगों की रैशनैलिटी को आप स्टैंडर्ड नहीं बना सकते, ये कॉमन सेंसिकल चीज़ है। तो मैं आपकी स्क्रीन पर इंशाअल्लाह वो हदीस लेकर आता हूँ। 1-2 मर्तबा नहीं बल्कि कई मर्तबा एक साहब आए, मुझे नाम याद नहीं है उनका, हो सकता है कि वो मेरी स्ट्रीम देख रहे हों, और उन्होंने आकर मुझे इस तरफ तवज्जो दिलाई कि मैं उस हदीस पर गुफ्तगू करूँ, और मैंने उनसे ये कहा कि मेरी अभी तहकीक जारी है। तहकीक हो भी गई थी, लेकिन बहरहाल मौका नहीं मिला, तो अब वो हदीस आपकी स्क्रीन पर आया चाहती है। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, अरबी में लिखा हुआ है, और सबसे पहले मैं हदीस पढ़ लेता हूँ, उसके बाद फिर मैं जो ऑब्जेक्शन है इस ताल्लुक से, वो ज़िक्र करूँगा, और उसके बाद इंशाअल्लाह इसका जवाब। मुस्नद अहमद में हदीस आई है, हदीस का नंबर है 20285, और हदीस की सनद है हद्दसना यहया इब्न सईद क़ाल हद्दसना औफ़ अन अल हसन अन उतैय अन उबय इब्न कअब रज़ियल्लाहु अन्हु व अन्हुम क़ाल रअयतु रजुलन तअज़्ज़ा इंद उबय बिअज़ाइल जाहिलिय्या इफ्तख़र बिअबीहि फ़अअज़्ज़हु बिअबीहि व लम युकन्निहि। उतई, जो उबई इब्न कअब की मजलिस में मौजूद थे, वो ये कहते हैं कि मैंने एक शख्स को उबई इब्न कअब रज़ी अल्लाहु अन्हु के पास जाहिलियत वाले मफ़ाखिर बयान करते हुए देखा, जाहिलियत वाली प्राइड में मुब्तला देखा। तअज़्ज़ा बिअज़ाइल जाहिलिया, जैसे ज़माने जाहिलियत में लोग अपने कबीले, अपने बाप दादा और अपने हसब व नसब के ऊपर फ़ख्र करते थे और सामने वाले को तौहीन करते थे, तो मैंने एक आदमी को ये काम करते हुए देखा। आपको मालूम होगा कि जाहिलियत का जो कल्चर था, वो निहायत रेसिस्ट था, और ये रेसिज्म का जो कल्चर है, ये बहुत ज़माने तक सारी दुनिया में राइज रहा है। मगरिबी ममालिक जो आज रेसिज्म को सबसे ज़्यादा बुरा समझते हैं, दुनिया में रेसिज्म को प्रमोट करने में सबसे आगे थे। लेकिन फिर हुआ ये कि हम लोग, यानी एक बड़ी तादाद मुसलमानों की, और वो करोड़ों में है, 200 मिलियन तो माशाअल्लाह इंडिया में ही रहते हैं। फिर एक बड़ी तादाद पाकिस्तान में भी है, बांग्लादेश में भी है। ये सारे वो लोग हैं जो मकामी कल्चर से, जिसको आप हिंदू कल्चर कह सकते हैं, उससे मुतासिर हुए, और उन्होंने उस कल्चर की जो खराब चीज़ थी वो इख्तियार कर ली, और वो चीज़ थी रेसिज्म। यानी किसी एक खास कबीले या खानदान को या किसी एक खास वर्ण को ये समझना कि ये निचला है, वो ऊंचा है, निचली जात, ऊंची जात, और फिर निचली जात के लोगों को
की तौहीन करना, उनको बुरा समझना। जबकि अगर ये देखा जाए कि अगर एक ऊंची जात का बंदा है और एक नीची जात का बंदा है, दोनों को अगर आप अंदर से देखें तो दोनों के खून का कर भी एक ही होगा, दोनों का गोश्त पोस्ट भी एक ही होगा, और हो सकता है कि जिसको निचली जात का बंदा कहा जा रहा है उसके सोचने का और उसकी फिक्र का मेयार बड़ा बुलंद हो। ये सारी चीजें हैं, लेकिन मुसलमानों ने अनफॉर्चुनेटली ये चीज अडॉप्ट कर ली, जबकि मुसलमानों के लिए जो तालीम थी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, वो ये कि इस रेसिज्म को मुकम्मल तरीके से खुरच कर फेंक दिया जाए। लेकिन ये बड़ा ही अनफॉर्चुनेट मसला है कि आज भी अगर आप देखें शादी ब्याह के मौके पर ये रेसिज्म खुलकर सामने आ जाती है। ये उसी का असर है, और उसकी दलील मैं इसलिए देता हूं कि वो मुसलमान जो इन इलाकों में नहीं है, मसलन मुसलमान जो अमेरिका में बसते हैं, इंग्लैंड में बसते हैं, कनाडा में बसते हैं, या बहुत से अरब ममालिक में बसते हैं, मलेशिया में बसते हैं, एक बड़ी तादाद मुसलमानों की इन इलाकों के अंदर फैली हुई है। यहाँ कोई रेसिज्म नहीं है, यहाँ कोई कबीलों के ऊपर फख्र नहीं है। कबीले हैं लेकिन बतौर आइडेंटिटी हैं, फख्र के तौर पर नहीं है। तो एनीवेज उस शख्स ने हजरत उबई इब्न काब रजी अल्लाह अन्हु के सामने ये हरकत की। तो उतई कहते हैं जो वहां उस मजलिस में मौजूद थे, फ़अअद्दहु बिअबीही वलम युकन्निही। तो उबई इब्न काब ने ये किया कि उसके बाप के का जिक्र करके उसको आर दिलाई, उसको शर्म दिलाई, और वाज़ेह तौर से शर्म दिलाई। इसमें कोई किनाया या कोई ज़ूमाना बात नहीं की, सीधे डायरेक्ट बोल दिया, वलम युकन्निही। सुम्मा क़ाल लहुम अमा इन्नी क़द अरल्लज़ी फ़ी अनफुसिकुम इन्नी ला अस्ततीउ इल्ला ज़ालिका समिअतु रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल। फिर उबई इब्न काब ने जब मजलिस में देखा तो लोगों के चेहरों पर सवाल या निशान लगा हुआ था कि भाई ये आपने क्या कह दिया, हम तो नहीं समझते थे कि आप इस तरह की गुफ्तगू करेंगे। तो उबई इब्न काब ने अपने जस्टिफिकेशन के लिए कहा कि मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे दिलों में कुछ शक आ रहा है, लेकिन ये याद रखो कि मैं ये बात उस वक्त तक नहीं कह सकता जब तक मैं खुद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुन न लूं। आपने फरमाया मन तअज़्ज़ा बिअज़ाइल जाहिलियति फ़अइद्दूहु वला तकनू, कि जो जाहिलियत वाला फख्र इख्तियार करे तो उसको फ़अइज़्ज़ूहु वला तकनू, उसको। अब मैं इसका तर्जुमा, उसके दो तर्जुमे हो सकते हैं। एक तर्जुमा वो जो आपको आमतौर से मिल जाएगा, इसका बहुत से लोग तर्जुमा ये कर देते हैं अपनी जबान में, अपने तौर से, लिखा हुआ नहीं, वैसे ही कर देते हैं कि उसको बाप की गाली दो। वला तकनू वो बिल्कुल सही अंदाज से दो, हालांकि ये दुरुस्त नहीं है। अब इसी हदीस को आगे फिर दोबारा रिवायत किया है इमाम अहमद बिन हंबल ने, और वो ये फरमाते हैं, इसके अल्फाज जो हैं, कुन्ना नुअमरु इज़ा रजुलु तअज़्ज़ा बिअज़ाइल जाहिलिया फ़अइद्दूहु बिहनी अबीही वला तकनू, कि हमें ये हुक्म दिया गया कि जब कोई शख्स जाहिलियत वाली रेसिज्म इख्तियार करे तो हमें यह हुक्म दिया गया कि हम उससे ये कहें फ़अइद्दूहु बिहनी अबीही, अपने बाप की शर्मगाह से मिलो, वला तकनू, और इस चीज को बिल्कुल वाज़ेह अंदाज से कहना, इसमें कोई यानी किनाया नहीं होना चाहिए। यह हदीस हसन है शुआइब अल-अर्नाऊत की, इसमें की तहकीक के मुताबिक। लिहाजा इस हदीस को महज इसलिए कि आपको अच्छी नहीं लग रही है रिजेक्ट नहीं किया जा सकता। हाँ, ये आप जरूर कह सकते हैं कि हमें तो ये मालूम है कुरान करीम से कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये फरमाता है कि व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, सूरह कलम की आयत नंबर 4 है कि आपके अखलाक आला हैं। तो जब आपके इतने आला तरीन अखलाक है तो आप ये कैसे तालीम दे सकते हैं? तो ये हदीस तो कुरान के खिलाफ जा रही है। कुरान के खिलाफ जाने की वजह से हम इस हदीस को मुस्तरद करते हैं, कुछ लोग ये कह सकते हैं। इसी तरीके से एक और हदीस है, ये भी मुस्नद अहमद में है, 24247 इसका नंबर है। हजरत आयशा रदी अल्लाह अन्हा की रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में उन्होंने फरमाया कि लम यकुन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फाहिशन वला मुतफहिशन वला सखाबन फिल अस्वाक़ी, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फाहिश व मुतफहिश यानी फहश गो फहश अमल नहीं थे, और नहीं बाजारों में चीखते फिरते थे। वला युज्जी बिस्सय्यअति मिसलहा, और वो बुराई का बदला बुराई से ही देते हो हमेशा, ऐसा भी नहीं था, बल्कि माफ और दरगुजर करते थे। वलाकिन याफू व यस्फहू। अब ये सब चीजें सामने आने के बाद कुछ लोगों के जहन में ये बात आती है कि भाई फिर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐसी बात क्यों कही? इसका जो जवाब है वो यही है कि जो अल्फाज हदीस के अंदर आए हैं, फ़अइद्दूहु बिहनी अबीही वला तकनू, इन अल्फाज का क्या मतलब है? असल में देखना यह है, सबसे पहले हम देखते हैं कि
یہ لفظ کس کو بولنے کے لیے کہا گیا؟ یہ لفظ بولنے کے لیے کہا گیا ان لوگوں کو کہ جو ریسزم پھیلاتے ہیں۔ اب یہاں ہوتا کیا ہے کہ ایک مجرم کو اگر سزا دی جا رہی ہے، مثلا ایک قاتل کو قتل کیا جا رہا ہے، تو کیا قتل کرنا برا ہے اس قاتل کو؟ ساری دنیا کے لوگ کہیں گے کہ بھئی اگر قاتل کو قتل کیا جا رہا ہے تو بالکل ہی ٹھیک کیا جا رہا ہوگا۔ اسی طریقے سے اسلامی سزائیں ہیں، مثلا ایک زانی کو اگر کوڑے برسائے جا رہے ہیں تو زنا چونکہ ایک جرم ہے تو ساری دنیا کے مسلمان یہی کہیں گے کہ بھئی جرم کی تو سزا ہوتی ہے۔ اگر ایک چور کو آپ نے جیل میں ڈال دیا، چاہے وہ کسی سیکولر نظام ہی کے تحت کیوں نہ ہو، تو ساری دنیا کے لوگ یہی کہیں گے کہ بھئی چور کو تو جیل میں ڈالنا ہی چاہیے، وہاں نہیں ڈالا جائے گا تو کیا آپ اپنے گھر میں مہمان بنا کر اس کو لے کر آئیں گے سزا کے طور پر؟ اچھا، اسی طریقے سے جب عدالتی کارروائی ہوتی ہے تو عدالتی کارروائی میں جو الفاظ ہیں وہ بالکل واضح انداز سے ہوتے ہیں، اس کے اندر کوئی کنایا کوئی توریہ نہیں ہوتا، بلکہ بالکل واضح انداز سے، مثلا اگر یعنی کسی عورت کا ریپ ہوا تو وہ ریپ اس طریقے سے ہوا، اس کا مکمل طریقے سے اس کی تصویر کشی، منظر کشی عدالت کے سامنے ہوتی ہے تاکہ عدالت اس پورے واقعے کو سمجھ سکے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جرم کا ذکر کیا ہے اس حدیث کے اندر، اور وہ ہے تعزیٰ بعزاء الجاہلیہ، یعنی جاہلیت کے طریقے سے فخر کرنا، اپنے باپ دادا کو اصل سمجھنا اور ساری دنیا کو حقیر سمجھنا، یہ سمجھنا کہ میرا باپ، میرا دادا، میرے پردادا، سکردادا اتنے عظیم لوگ تھے اور تم سارے لوگ حقیر ہو، یہ ہے ریسزم۔ اب مجھے کوئی بتائے کہ ریسزم بڑا گناہ ہے یا مثلا کسی کو یہ کہہ دینا جو ریسزم کے اندر ملوث ہو، جو شخص ریسسٹ ہو، اس کو ریسزم سے روکنے کے لیے یہ کہہ دینا کہ تو اپنے باپ دادا کی شرمگاہ سے مل، یہ کہہ دینا زیادہ بری چیز ہے؟ ایک تو پوائنٹ یہ ذہن میں رکھ لینا چاہیے۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ اعظوہ کا مطلب کیا ہے؟ کچھ لوگ یہ ترجمہ کر دیتے ہیں کہ اپنے باپ کی شرمگاہ کو چوس، یہ جو ترجمہ ہے یہ غلط ہے۔ عض یا عضو کا معنی آتا ہے کسی چیز سے ملنا، کسی چیز کا شیلٹر لینا، یعنی اس کی پناہ میں آنا۔ ایک حدیث میں آپ کو سناتا ہوں، یہ یہاں پر لکھی ہوئی ہے، الحاکم فی المستدرک جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 197۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَاعْتَزِلْ تِلْكَ الْفِرَقَ كُلَّهَا، آخری زمانے میں بہت سی فرقہ بندیاں ہوں گی تو ان تمام فرقوں سے اپنے آپ کو الگ کر لینا۔ وَلَوْ أَن تَعَضَّ بِأَصْلِ شَجَرَةٍ حَتَّى يُدْرِكَ الْمَوْتُ وَأَنْتَ كَذَلِكَ، اگرچہ تمہیں الگ کرنے، اپنے آپ کو آئسولیٹ کرنے کی وجہ سے کسی درخت کی جڑ میں پناہ لینی کیوں نہ پڑے، یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے اور تم اسی حال میں ہو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر بھی وہی لفظ آیا تعض۔ عزا یعزو کے معنی آتے ہیں پناہ لینا اور کسی چیز سے ملنا۔ تو اب یہ جو جب یہ سامنے آ گئی حدیث کے حوالے سے، تو اب یہ جو حدیث آپ کے سامنے ہے، جس کا میں نے ترجمہ ابھی اوپر کیا تھا، یہ دوبارہ آپ کے اسکرین پر آ رہی ہے، یہ اذا الرجل تعزى بعزاء الجاہلیہ فاعظوه بہنی ابیہ۔ اچھا، ہن کے معنی واضح انداز سے عربی لغت میں شرمگاہ کے نہیں آتے، بلکہ یہ کنایا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرما رہے ہیں کہ اپنے باپ کی اس شرمگاہ کے بارے میں سوچو کہ جس میں تمہاری حیثیت ایک وقت میں قطرہ منی سے زیادہ نہیں تھی۔ تمہاری تو حیثیت یہ ہے کہ تمہارا ماضی کیا ہے؟ تمہارا ماضی یہ ہے کہ تم اپنی باپ کی شرمگاہ میں ایک قطرہ منی کی حیثیت رکھتے تھے۔ آج تمہیں فخر ہو رہا ہے اپنے باپ دادا کے اوپر، تم ساری دنیا کو حقیر سمجھ رہے ہو، یہ تو تمہاری حالت ہے۔ تو ایک آدمی جو دوسرے کو حقیر سمجھ رہا ہے، اس کو حقیر سمجھانے کے لیے اور بتلانے کے لیے اس سے زیادہ بہتر کوئی دوسرا لفظ ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بالکل صحیح ہے اور اس حدیث کو ہم اون کرتے ہیں۔ اور ہاں، اب یہ کوئی یہ کہنے لگے کہ جیسے ہی میں کسی شخص کو یہ دیکھوں کہ وہ جاہلیت کے اوپر یا اپنے باپ دادا کے اوپر فخر کر رہا ہے یا ریسزم کر رہا ہے، تو کیا میں اس کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ اپنے باپ دادا کے بارے میں سوچ کے تو ان کی شرمگاہ میں ایک قطرہ منی تھا؟ کیا یہ میں کہہ سکتا ہوں؟ کہنے کو بالکل کہا جا سکتا ہے، اس کی اجازت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے یہ بات کہہ دی۔ لیکن کیا پہلے اسٹیپ میں یہی کہا جائے گا؟ ایسا نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے خود اس طریقے کا ایک واقعہ پیش آیا، وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اگر کوئی اس طرح کا واقعہ ہوتا تھا تو سب سے پہلے آپ کا عمل کیا ہوتا تھا۔ یہ حدیث ہے صحیح بخاری میں
3257 جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں غزونا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقد ثاب معه ناس من المہاجرین حتى كثروا وكان من المہاجرین رجل لعاب فكسع انصاریا. ہوا یہ تھا کہ ایک سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ مہاجرین بھی تھے، کچھ انصار بھی تھے. تو ایک مہاجر اور انصاری کے درمیان کچھ کہا سنی ہو گئی، مہاجر نے اس کو لات جڑ دی تو انصاری کو بڑا غصہ آ گیا، یہاں تک کہ اس انصاری صحابی نے یا اس شخص نے انصاریوں کو بلا لیا، اپنے لوگوں کو بلا لیا. اور بلانے کا جو طریقہ تھا وہ یہ تھا یا للانصار، ارے انصاریوں آ جاؤ. تو جتنے بھی انصار کے تھے یعنی صحابہ جو مدینے کے تھے وہ سارے کے سارے یا ان میں سے کچھ جمع ہو گئے ہوں گے. جب مہاجر نے یہ دیکھا تو اس نے کہا یا للمہاجرین، مہاجرین تم بھی آ جاؤ. یہ جو طریقہ ہے کہ اپنے لوگوں کو بلانا اور اپنے لوگوں کو آگے کرنا، یہی تو ریسزم ہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جب یہ اندازہ ہوا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نکلے اور فرمایا ما بال دعوی اہل الجاہلیہ، یہ تم لوگوں کو کیا ہو گیا کہ تم جاہلیت کے طریقے پر نعرے بازی کر رہے ہو، یہ ریسزم تمہارے اندر کہاں سے آ گئی. ثم قال ما شأنهم، پھر آپ نے پوچھا کہ کیا ہوا، انویسٹیگیٹ کیا، پھر بتایا گیا کہ بھی مہاجر کا انصاری سے جھگڑا ہو گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعوها فإنها خبیثۃ، کہ یہ چیز ایول ہے، اس جھگڑوں کو چھوڑو، یہ ایول ہے، اس کو ایول کہا. خبیثۃ کے معنی ایول. اچھا اب اس لفظی کو دیکھ لیجئے، جب اردو میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے تو یہ گالی بن جاتا ہے، آپ کسی کو ذرا خبیث کہہ کے دکھا دیں لیکن عربی کے اندر یہ لفظ خبیثہ کے جو معنی آتے ہیں وہ ہے ایول. تو یہ چیز ایول ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں کہا انصاری کو یا مہاجر کو کہ اپنے باپ دادا کے بارے میں سوچو، تم قطرہ منی تمہاری حیثیت تھی وغیرہ وغیرہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک درجہ بندی ہے. ایک سٹیپ کے اوپر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو عمل کر کے دکھایا وہ یہ تھا کہ سامنے والے کو سمجھایا جائے، سامنے والے کو ریسزم کی جو برائی ہے اس کو بتایا جائے. لیکن اگر وہ اس کے باوجود بھی باز نہیں آ رہا ہے اور وہ فخر اس کا بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے، اس کی پرائیڈ میں اضافہ ہی ہو رہا ہے اور وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اسلام کی تعلیمات کی مکمل خلاف ورزی کرتا چلا جا رہا ہے کہ جس کی وجہ سے خود اس کا بھی نقصان ہے اور پوری امت مسلمہ کا نقصان ہے، تو پھر ایسے لوگوں کو آئینہ دکھانا ضروری ہوتا ہے. قرآن کریم اس لیے فرماتا ہے، کہتا ہے وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا، کہ ایک برائی کا بدلہ پھر ایسا ہی ہونا چاہیے جیسا کہ اس شخص نے برائی کی. اور یہ جو جملہ ہے یہ اس ریسزم کے مقابلے میں تو بہت ہلکا ہے. ریسزم کے جو مفاسد اور جو نقصانات ہیں وہ ساری دنیا جانتی ہے کہ اس سے جب امت تقسیم ہو جاتی ہے ریسزم کی بنیاد پر تو پھر وہ اس کی حیثیت پرندے کے ٹوٹے ہوئے پر کی طرح ہو جاتی ہے کہ جو بے حیثیت ایک ہوا اس کو کبھی ادھر اڑا لے جائے اور کبھی ادھر اڑا لے جائے. تو یہ حدیث کے بارے میں مجھے کچھ گفتگو کرنی تھی. امید ہے کہ اس تعلق سے آپ کو کے سامنے بات واضح ہو گئی ہوگی. اور حدیث کے تعلق سے جو ہمارا رویہ ہے وہ یہی ہونا چاہیے کہ ہم علماء کی تحقیقات کے اوپر اعتماد کریں. ہاں بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ حدیث کی کچھ سندیں جو ہیں وہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ صحیح ہے لیکن حدیث درایتاً یعنی اپنے معنی اور مفہوم کے اعتبار سے صحیح نہیں ہوتی ہے. اس کے باقاعدہ اصول و ضوابط ہیں، ان اصول و ضوابط کی روشنی میں ہی ہمیں حدیث کے تعلق سے کچھ بات کرنی چاہیے اور زبان کھولنی چاہیے. اول تو ہر ایرے غیرے نتھو خیرے کو اس کی اجازت نہیں ہے کہ وہ حدیث کا ترجمہ پڑھے اور کہے کہ نہیں یہ حدیث تو میری عقل شریف میں فٹ نہیں ہو رہی ہے لہٰذا میں اس کو مسترد کرتا ہوں. ہاں آپ کو میں یہ دعوت دیتا ہوں کہ اگر آپ کو واقعی اس میدان کے اندر زبان کھولنے کا شوق ہے تو پہلے اس میدان میں مہارت حاصل کیجئے. ایسا نہیں ہے کہ اس میدان میں کوئی بھی مہارت حاصل نہیں کر سکتا. کچھ سال لگائیے، کچھ محنت کیجئے اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر آپ بھی اپنی تحقیقات سے ہمیں استفادے کا موقع دیں، کوئی حرج نہیں ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی. مفتی صاحب میں نے یہ حدیث آپ کو ریمائنڈ کرائی تھی کئی بار تو ایڈریس کرنے کے لیے. تو مفتی صاحب کئی لوگ عالم بولتے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے ضعیف ہے، تو کیا یہ صحیح ہے آپ کے نظر میں؟ میں نے آپ کے سامنے پوری تحقیق اس کی ذکر کر دی ہے. شعیب الارناؤوط بہت بڑا نام ہے تحقیق کی دنیا میں اور انہوں نے اس حدیث کو حسن کہا ہے. تو آپ اس کو ضعیف تو کسی بنیاد پر نہیں کہہ سکتے. اور میں نے پہلے ہی کہہ دیا کہ جو علماء یا جو لوگ اس کو ضعیف کہتے ہیں دراصل وہ اس اعتراض سے بچنے کے لیے کہ یار اس کو کیسے ہم ایڈریس کریں اس لیے اس کو ضعیف کہہ دیتے ہیں. تو یہ طریقہ تو غلط ہے. جی سب سے بڑا اعتراض مفتی صاحب اس پہ یہی آتا ہے کہ کیا آپ کے نبی جو نان مسلم بولتے ہیں کہ آپ کے نبی نے گالی دی تو اب ہم نے مانا، اب ہم نے بتایا نا کہ یہ گالی ہے ہی نہیں. یعنی اگر آپ گالی کس کو کہتے ہیں، گالی کا مطلب یہ ہے کہ جس کو عرف میں گالی سمجھا جائے. مثال کے طور پر میں نے اسی بات میں یہ کہا کہ لفظ خبیث ہے
خبیث کو ہمارے بہت سے اردو دا طبقے میں یا اردو دا جو حلقہ ہے اس میں خبیث کو گالی سمجھا جاتا ہے، برا لفظ سمجھا جاتا ہے. یعنی آپ اگر کسی کو خبیث بول دیں گے تو وہ آپ کے سر چڑھ جائے گا. لیکن اگر عربی میں آپ اس لفظ کو دیکھیں تو عربی میں اس کے معنی ایول کے ہوتے ہیں، اور قرآن کریم نے اس لفظ کو استعمال کیا ہے. تو گالی کی جو ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے کہ جس کو عرف میں گالی سمجھا جائے. اب جو حدیث کے اندر الفاظ آ رہے ہیں اس کو اس عرف میں گالی نہیں سمجھا جاتا. ہاں اس کو تھوڑا سا اچنبا اس میں، یعنی کسی کو تعجب ضرور ہو سکتا ہے کہ یار تھوڑا سا یہ آؤٹ آف دا وے جا کر بات ہوئی ہے، لیکن اس کو گالی نہیں کہا جائے گا. یعنی اگر آپ کسی ریسسٹ آدمی کو یہ کہیں کہ بھائی تو اپنے باپ کو دیکھ، اپنے باپ کس طریقے سے تو پیدا ہوا، تم اپنی ماں کی رحم میں تھا، اس سے پہلے تو اپنے باپ کے صلب میں تھا، تو کیا اس کو گالی کہا جائے گا؟ جی مفتی صاحب بہت بہت شکریہ اس کو ایڈریس کرنے کے لیے. مفتی صاحب اس میں میں چند نکات بیان کرنا. سب سے پہلے تو میں جیسا اکثر و بیشتر بیان کرتا ہوں کہ جو ماڈرن کرائسس ہے اس میں سے ایک کرائسس یہ ہے کہ ہم لوگ لینگویج سے دور ہو گئے، زبان سے دور ہو گئے. تو یہ ہماری انسانیت کے لیے خطرہ ہے، یعنی کہ زبان سے دور ہونا گویا کہ ہم اپنی انسانیت سے دور ہو رہے ہیں. تو ایک تو یہ ماڈرن کرائسس چل رہا ہے کہ لوگوں کو زبان کے اسلوب نہیں پتہ، زبان کام کیسے کرتے ہیں، اس کے فصاحت و بلاغت کیا ہوتی ہے، یہ سب چیزیں بالکل بہت دور ہو گئی ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ جیسے کہ ایک ہوتا ہے نگیٹو، یعنی کہ زبان کے اندر ایک ہوتا ہے نگیٹو، ایک ہوتا ہے ابیوزو. تو اب کسی نگیٹو چیز کو یہ لوگ لے کے آ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ ابیوزو ہے. نگیٹو کا استعمال کرنا، یعنی منفی الفاظ کا استعمال کرنا، یہ بہت فصیح اور بلیغ ہوتا ہے، یعنی کہ مواقع کے اعتبار سے. اب مثال کے طور پہ سمجھے کہ یہ ریسزم کی بات ہو رہی ہے جہاں، اب اگر اس کو جیسے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ کسی چیز کو بہت اسٹرانگلی کنڈیم کرنا، تو یہ تو بہت اچھی چیز ہے کہ آپ کسی ایسی چیز کو جو کہ ایک عالمی بیماری ہو، ایک عالمی وبا ہو، اس کو آپ اسٹرانگلی کنڈیم کریں. سو دیٹ از اپریشیٹڈ، وہ تو اپریشیٹ کیا جائے گا، نہ کہ اس کے اوپر کوشچن اٹھائے جائیں گے. تو یہاں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں وہی کر رہے ہیں کہ اسٹرانگلی کنڈیم کر رہے ہیں ریسزم کو. اب یہ تو اسٹرانگلی کنڈیمنیشن تو ہمیشہ نگیٹو ہی لفظ ہوگا نا، کنڈیمنیشن تو اپریسیشن کے تھرو ہوتا نہیں ہے. تو اب یہ نگیٹو جہاں پہ کنڈیمنیشن ہے اور نگیٹو الفاظ استعمال ہوئے ہیں، اس کو ایک بازاری زبان کہنا، مطلب کہ ہمیں پرابلم ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی بازاری زبان استعمال نہیں کیا. مثال کے کئی مثالیں ہیں. مثال کے طور پہ سمجھے کہ ہم سیکشول انٹرکورس کے بارے میں پڑھتے ہیں، مہذب انداز میں پڑھتے ہیں، وہی ساری چیزیں پڑھتے ہیں جس کو کچھ لوگ جو ہے انٹیمیشن کے لیے اپنے یعنی کہ فحش استعمال کرتے ہیں. اب جیسے انڈیا میں سمجھیں کہ ایک سرس سلیل بھی آتا ہے نا، ایک میگزین ہے، فحش ٹائپ کا ایک میگزین ہے، پہلے 5 روپے میں ملا کرتا تھا، پتہ نہیں کتنے کا ملتا ہے. اس کی زبان اور آپ اپنے بایولوجی کی زبان لے، وہاں بھی انٹرکورس کی بات ہو رہی ہوتی ہے، لیکن دونوں کے اندر زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. جو ہماری کتاب کے اندر وہی چیز ہے اس کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں، لیکن جو سرس سلیل میگزین میں ہے اس کو ہم اپریشیٹ نہیں کرتے، اس سے دور رکھتے ہیں لوگوں کو کہ وہ زبان مت پڑھو، نہیں تو خراب ہو جاؤ گے آپ. تو یہ ڈفرینسیشن ختم ہوا جا رہا ہے ہمارے یہاں. یا مجھے لگتا ہے کہ یہ لوگوں نے، ملحدین نے جان بوجھ کے جو ہے وہ سمجھتے ہیں یہ ساری باریکیاں، اس کے باوجود وہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے اس طرح کے نقطے پیدا کرتے ہیں. نہیں، میں نہیں سمجھتا کہ ملحدین میں اتنی عقل ہوتی ہے کہ وہ اتنی باریکیوں کو سمجھیں. میں اس میں ایک چیز کا اضافہ کرنا چاہوں گا تمام احباب کی اجازت سے، وہ یہ کہ زبان کا آپ نے جیسے عاصم بھائی کہا کہ زبان کا جو فرق ہے وہ ہم لوگ نہیں سمجھتے، اپنی زبان سے دور ہوتے جا رہے ہیں. اب آپ اس میں کچھ الفاظ بتاتا ہوں کہ جس میں کیا ہے کہ پہلے زمانے میں کا جو عرف تھا، جو کلچر تھا، ان میں وہ الفاظ بالکل درست استعمال سمجھے جاتے تھے، بلکہ تہذیبی سمجھے جاتے تھے، گھروں میں بولا جاتا تھا. لیکن جیسے جیسے وقت گزرا اب وہ الفاظ نہیں بولے جاتے. اس میں لفظ شرمگاہی کو لے لیجئے، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ یعنی مقام شرم، کہ وہ جگہ، وہ عضو جسم کا کہ جس کو انسان پبلک میں کھولتے ہوئے شرمندہ ہو جاتا ہے، اسی لیے اس کو شرمگاہ کہا گیا. لیکن اگر آپ اس لفظ کو آج کے دور میں استعمال کریں تو یہ تقریباً صریح استعمال ہوتا ہے، بطور کنایہ استعمال نہیں ہوتا، اگرچہ آپ اس کا ترجمہ دیکھیں تو بالکل ٹھیک ہے. اسی لیے اب لوگ اردو جاننے والے، اردو بولنے والے بھی اس لفظ کے بجائے انگریزی کا لفظ استعمال کرتے ہیں، پرائیویٹ پارٹ. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ تھوڑا سا اور مزید اس کے اندر کنایا ہے، جبکہ وہ انگریزی بولنے والے نہیں ہیں لیکن یہ لفظ استعمال کریں گے. اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ باتھ روم وغیرہ، ٹوائلٹ کے لیے جو لفظ اردو میں استعمال ہوتا تھا پہلے، وہ ہوتا تھا پاخانہ.
اب اس کو جو آپ اس کا ترجمہ کریں گے وہ کیا کریں گے؟ یعنی پاؤں کا گھر، جہاں یعنی اپنے پیر ایک خاص انداز سے انسان رکھ کر بیٹھتا ہے. لیکن وہ اس زمانے میں، آج سے 100 سال پہلے نہیں بلکہ آج سے تقریباً 40-50 سال پہلے بھی جو پرانے لوگ تھے وہ یہی لفظ استعمال کرتے تھے. پھر اس کے بعد ہوا یہ کہ تہذیب بدلی اور اس لفظ کا استعمال بالکل ترک ہو گیا. اب ہم انگریزی کا لفظ بولتے ہیں، وہ باتھ روم میں ہے، وہ ٹوائلٹ میں ہے، وغیرہ وغیرہ. بلکہ عربی زبان میں بھی حمام کے بجائے دورۃ المیاہ کا لفظ استعمال کیا جانے لگا، یعنی پانی پھیرنے کی جگہ. تو یہ جو الفاظ ہیں یہ عرف کے اعتبار سے ان میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے، تہذیب آگے بڑھتی رہتی ہے، اور جو پرانے الفاظ ہیں ان کو سمجھا جاتا ہے کہ تھوڑا سری ہیں، ان کے اندر اور ایڈجسٹمنٹ کیا جائے. اب اگر کسی یعنی ادبی کتاب میں لفظ پاخانہ لکھا ہوا ہو یا شرمگاہ لکھا ہوا ہو تو آپ اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ یہ فحش کتاب ہے. بالکل ایسے ہی آپ نے جو مثال دی میں اس کو اور تھوڑا سا واضح انداز سے کہنا چاہوں گا کہ میڈیکل کی کتاب میں جہاں پر پرائیویٹ پارٹس کا ذکر ہوتا ہے تو میل اور فیمیل آرگنز کے لیے انگریزی زبان میں جو اوریجنل لفظ آتے ہیں وہی استعمال ہوتے ہیں. آپ نے جو بات کہی وہی استعمال ہوتے ہیں، لیکن آپ عام اس کے اندر کتابوں میں اگر اس کو استعمال کریں گے تو آپ کے اوپر الزام لگ جائے گا فحش گوئی کا. تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کا کانٹیکسٹ کیا ہے.